बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ज़मीन पर उतारे जाने तक का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में भेजा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी सब इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आ चुके हैं या आएंगे, सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं, इसलिए इन्हें आदमी कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा किया और फरिश्तों से अर्ज़ किया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक्त ज़मीन में जिन्नात रहते थे और इब्लीस की बादशाहत थी। लिहाजा आपके बारे में कुछ बताने से पहले शैतान इब्लीस का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वाक़ये का शैतान से गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत ही खूबसूरत बनाया था और शराफत और बुजुर्गी से भी नवाजा था। अल्लाह ने इब्लीस को ज़मीन और आसमान की बादशाहत अता फरमाई। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी से भी नवाजा था, लेकिन इब्लीस ने अल्लाह के सामने तकब्बुर किया और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसे शैतान में बदल दिया। उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारे रुतबे जो अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाए थे छीन लिए। उस पर अपनी लानत फरमाई, उसको अपने आसमान से निकाल दिया और आखिरत में उसका और उसकी पैरवी करने वालों में ठिकाना जहन्नम करार दिया। दोस्तों, जानते हैं कि शैतान इब्लीस कौन था। इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाहत दी गई थी। फरिश्तों का ये कबीला जिन्नात से ताल्लुक रखता था। इब्लीस इसी में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लू से पैदा किया गया था। ये लू शोलों की तरह गर्म नजर नहीं आती थी, सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में से ही होती है। अल्लाह ताला ने इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिश था। दूसरी रिवायत में अज़ाज़ील भी आया है और यह जन्नत के पहरेदारों में से था। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और उनमें से जो कहे कि मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूँ, तो उसे हम जहन्नुम की सजा देंगे। हम ऐसी ही सजा देते हैं सितमगारों को। फरिश्तों में से सबसे पहले जिसने ये बात कही कि अल्लाह के बजाय मैं माबूद हूँ, वो इब्लीस लाइल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक जगह इरशाद फरमाया है, और याद करो जब हम में से फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। मुनकिर हुआ और गुरूर किया और कादिर हो गया। आखिर इब्लीस को ऐसा घमंड क्यों हुआ कि वो उसे ना कि सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया, बल्कि खुदाई का दावा भी कर बैठा। जमीन पर इंसान की तकलीफ से पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार उन्होंने जमीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और खून बहाया। अल्लाह ताला ने इसके फसाद को खत्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों की एक गिरोह के साथ भेजा। यह वो ही गिरोह था जिसे जिन कहा जाता है। इब्लीस ने और उन फरिश्तों के गिरोह ने इनसे जंग की और इन्हें जंजीरों और दूर दराज के पहाड़ों में धकेल दिया। इस कारनामे के बाद इब्लीस में गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह ताला इसके गुरूर को जान गया, लेकिन फरिश्ते ना जान सके। इब्लीस आसमानी दुनिया, जमीन और इसके दरमियान सब इलाके का बादशाह था और साथ ही साथ जन्नत की हिफाजत का भी जिम्मेदार था। इब्लीस अल्लाह ताला की बहुत इबादत किया करता था और उसे बहुत ज्यादा तकलीफें उठाता था। इस वजह से वो
खुश पसंदगी का शिकार हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा और ऊंची मर्तबे वाला समझने लगा और आखिरकार उसने अल्लाह ताला के सामने भी अपना घमंड को जाहिर कर दिया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सब ने हुक्म की तामील की, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अल्लाह ताला तमाम भी जानता है, इसलिए इब्लीस से सवाल किया, तुझे किस चीज ने आदम को सजदा करने से रोका? उसने जवाब दिया कि तूने मुझे आग और आदम को मिट्टी से पैदा किया। शैतान का जवाब तकब्बुर और जहालियत वाला था। अल्लाह ताला इस पर गजबनाक हुआ और इब्लीस को अपनी रहमत से निकाल दिया और लानत की तोप उसकी गर्दन में डाल दी। शैतान ने तौबा और इस्तगफार करने के बजाय अल्लाह ताला से खुली बगावत कर दी और कयामत तक के लिए आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों को बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलादे आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा शैतान की दरख्वास्त मंजूर की गई। उसे लंबी उम्र अता की गई और साथ में वो सामान भी जो नस्ले आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। अब जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई। अल्लाह हर काम पर कादिर है। वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है, लेकिन इस दुनिया पर इंसानों की तकलीफ उनसे कई मरहलों में की। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया, बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में अपना नायाब। उन्होंने कहा, तू उसे ना बनाए जो वहाँ फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। दोस्तों, फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा कि सबसे पहले जमीन पर रहने वाले जिन्होंने फसाद पर्व किया था, खून बहाया था और अल्लाह की नाफरमानी की थी, लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी ऐसा ही करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। दोस्तों, ये बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का ये कहना एतराज के तौर पर नहीं था और न ही आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से हसद के तौर पर था। होगा क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्तों की वो बात नहीं कहते जिसको कहने या पूछने की उन्हें इजाजत नहीं हो। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो फरमाया कि सारी जमीन से मिट्टी लाई जाए और आदम अलैहिस्सलाम के लिए लेसदार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले ये मिट्टी गारी की शक्ल में थी, फिर इसमें खमीर उठ गया। लिहाजा इस लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पुतला अपने मुबारक हाथों से बनाया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया। फरमाया, जिसको तमाम जमीन से लिया गया। इस तरह कई जगह की मिट्टी इस्तेमाल होने की वजह से इंसान अलग अलग रंग जैसे गोरे, काले या सांवले, अलग अलग आदतों जैसे खुश मिजाज, बद मिजाज और अलग अलग खसलतों जैसे नेक और बद के होते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इंसान को 3 तरह की मिट्टी से पैदा किया गया। नंबर 1 सलसार, नंबर 2 हमा, नंबर 3 लाजिब। लाजिब से मुराद बेहतरीन और उम्दा मिट्टी से है। हमा से मुराद कीचड़ और सलसार से मुराद ऐसी मिट्टी जिसे कूट कूट कर बारीक किया गया हो, यानी ऐसी खुश्क मिट्टी जो खनखनाती हो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। वो मिट्टी आसमान की तरफ ले जाई गई और लेसदार मिट्टी 3 लाजिब से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया
جو اس سے پہلے بدبودار مٹی ہما کی شکل میں تھی اور اس سے پہلے وہ خشک مٹی پیوب تھی، جیسے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی سے سوکھے گارے سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، پہلے مٹی کو گارے میں تبدیل کیا، پھر اس کو ملا کر گوندا گیا، پھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس پتلے کی 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا، اگر میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ جب وہ مٹی بنا پکائے مضبوط ہو گئی اور خشک کر ٹھیکری کی طرح آواز آنے لگی، اور جب یہ پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ پتلے کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر تھی اور چوڑائی 7 ہاتھ یعنی 7 میٹر تھی، اور جنت میں جانے والے ہر شخص کی لمبائی اور چوڑائی بھی یہی ہوگی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے کہہ دیا۔ آدم علیہ السلام کے الحمدللہ کہنے پر اللہ نے کہا، رحمی کا یا ربی کا، یعنی تمہارا رب تم پر رحمت کرے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ روح جب پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، تو آدم علیہ السلام پیروں اور ٹانگوں میں روح پہنچنے سے پہلے ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ قرآن پاک میں اسی جلد بازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک انسان جلد باز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی اور جسم کے حصے میں پہنچی تو وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتی۔ جب روح کا نفس کی جگہ پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا تو جسم بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ پھر جب تمام جسم میں روح پھیل گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہا۔ یہ اللہ کی طرف سے اسلام کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم اللہ تجھ پر ہی رحم کرے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے اور تمام کاموں کے نام، جیسے ابن عباس کا قول ہے، گنج کا نام بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور پاکیزگی اور اپنے علم کی کمی کا بیان کیا اور کہا کہ ہمیں تو اے خداوند اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا، تمام چیزوں کا جاننے والا تو پروردگار تو ہی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام صحیح بتا دیے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم میں سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر کھلے اور چھپی کا جاننے والا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ کہ ابلیس کے دل میں چھپی تکبر اور غرور کو تو میں ہی جانتا ہوں، اور فرشتوں نے جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم اور فضل کے ذریعے ہم پر فضیلت اور برتری دی گئی۔ حضرت حوا کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا اور اس نے گھمنڈ اور سرکشی پر کسر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، آسمان اور زمین کے حکومت اس سے چھین لی اور جنت کی پہرےداری سے بھی ہٹا دیا۔ فرمایا تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا، ان پر اگ ڈال دی، یعنی ان پر نیند پیاری ہو گئی۔ پھر ان کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی لے کر حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے ایک عورت کو کھڑا دیکھا اور انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ ایک عورت ہوں۔ پھر پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ وہ کہنے لگی تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ جب فرشتوں کو خبر ہوئی تو وہ اس عورت کو دیکھنے آئے اور کہا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا حوا۔ انہوں نے پھر پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا اس لیے کہ یہ ہے، یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب دل لگا کر کھول کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا کہ حد سے زیادہ بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں ہر طرح کی آزادی عطا فرمائی سوائے ایک درخت کے پاس جانے کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخر کار دونوں میں سے وہ خطا ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد فرمایا جو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے سے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو۔ ابھی پھل کھانے ہی شروع کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنا جسم ڈھکتے اور شرمندگی ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کیا تم میں سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا نہیں اے میرے رب، بلکہ مجھے شرم کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا کہ اے آدم کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ناداوت سے عرض کرنے لگے اے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم کسارہ یعنی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب کے دلوں میں کے حال کو جانتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے آپ کو معاف فرمایا دیا، لیکن اللہ کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہند کی زمین میں اتارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آب و ہوا کے اعتبار سے ہند ایک بہت بہترین جگہ ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کو وہیں اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ عرب میں اتارا گیا، جس جگہ پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا، اسے عرفات کا نام دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف اتارا گیا، پھر اس کے دامن کی طرف اتارا گیا۔ زمین پر موجود تمام مخلوق جیسے کہ جن، جانور، پرندے وغیرہ کا مالک بنایا گیا۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی کی طرف سے نیچے اترے تو فرشتوں کی ملاقات کی آوازیں جو آپ پہاڑ کی چوٹی سے سنتے تھے آنا بند ہو گئی۔ جب آپ نے زمین کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا اور اپنے سوا وہاں کسی کو نہ پایا تو آدم علیہ السلام نے بڑی وحشت اور اکیلا پن محسوس کیا اور کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان قریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا کرے گی، یعنی میرا ذکر کرے گی اور تعریف بیان کرے گی، اور ایسے گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا، اور اسے بزرگی اور بڑائی کے ساتھ خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ فضیلت بھی دوں گا، اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا۔ پھر اس پر اپنی شفاعت الجمال کا عکس ڈال کر قبیلے حرمت یعنی عزت والا اور امن والا بناؤں گا۔ جس شخص نے اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیکی قابل احترام ہے۔ پھر اس کی طرف اونٹ یا دوسری سواری پر سوار ہو کر دور دراز سے دھول میں لپٹے ہوئے لوگ آئیں گے جو لرزتے ہوئے لبیک پڑھیں گے اور روتے ہوئے آنسو بہائیں گے۔ وہ اونچی آواز سے تکبیر کہیں گے، لہٰذا جو صرف میرے گھر کی طرف آنے کا ارادہ رکھے وہ میرے ملاقاتی ہے، کیونکہ وہ میری زیارت کرنے آیا ہے اور وہ میرا مہمان ہے۔ میری کریم ذات پر فرض ہے کہ میں اپنے مہمان کی بخشش کروں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کروں۔ جب تک تم زندہ ہوں گے اسے آباد کرو گے، اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتی اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کریں گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ جائیں جو زمین پر ان کے لیے اتارا گیا ہے اور اس کا طواف کریں جیسے کہ عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ کا یاقوت تھا، موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ بعد میں انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں۔ روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام ہند سے باہر نکلے اور اس گھر کو جانے کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا۔ حج کے ثواب ارکان کیے گئے۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پھر مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آ کر اپنے رہنے کے لیے ایک غار بنایا۔ ابن اتھی حاتث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو قہوہ رنگ کا، لمبے قد کا اور زیادہ بالوں والا بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے انہیں وہ چیزیں بتائی جو ان کے لباس کی ضرورت کو پورا کرنے
روایت ہے کہ یہ لباس بھیڑ کی ان چوپائیوں اور درندوں کی خال کا ہے کہ خال سے بنا تھا، لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ لباس تو ان کی اولاد نے پہنا تھا۔ ان کا لباس تو جنت کے وہی پتے تھے جو جنت سے اترتے وقت اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے وادی نعمان یعنی عرفات کے میدان میں عہد لیا تھا۔ اللہ نے عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی اولادوں کو نکالا اور اپنے سامنے چینٹیوں کی طرح پھیلا دیا۔ اس کے بعد اس سے وعدہ لیا اور فرمایا ہے، الست ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا بلا، یعنی کیوں نہیں، اور اسی دن قلم نے قیامت تک ہونے والی سب باتوں کو لکھ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا کہ ان کی پشت پر داہنی ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا کہ میں نے جنت کو ان کے لیے اور ان کو جنت حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔ دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا، میں نے دوزخ کو ان کے لیے اور ان کی دوزخ حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے، اسے جنتی اعمال کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی جنت والے عمل پر ہی مر جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخ حاصل کرنے والے کام کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخ والے عمل پر ہی مر جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں بھی علماء کی الگ الگ رائے ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اللہ نے اپنی اولاد کو آدم علیہ السلام کی زمین پر بھیجنے سے پہلے نکالا تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ عرفات کے میدان میں نکالا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا تھی جو جنت کے درختوں اور وادیوں سے جڑی تھی، لہٰذا دنیا میں خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حجر اسود بھی آپ کے ساتھ تھے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی بھی تھی جو جنت کے پیڑ ریان کی بنی ہوئی تھی۔ اس کی لمبائی 10 گز یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی۔ ان چیزوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتاری گئی، جس سے پیڑوں سے نکلنے والا گوند، لوہے کی سل، ہتھوڑا اور لوہے کا چمٹا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پہاڑ پر اترے تو اس پر لوہے کی ایک شاخ اگی ہوئی تھی، لہٰذا جب ہتھوڑے میں سے اسے توڑنے لگے اور فرمایا یہ ہتھوڑا اسی کی جس کا معلوم ہوتا ہے، وہ لوہے کی شاخ پرانی اور دور ہو گئی تھی۔ جب آپ نے آگ جلائی تو وہ پگھل گئی، پھر آپ نے اس سے چھری بنائی، اس کے ساتھ آپ بہت سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے تندور بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی تندور تھا جو نوح علیہ السلام کو وراثت میں ملا تھا، اور طوفانی نوح کے واقعات یہی تندور اگا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سے دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے سر پر جنتی پتوں کا ایک تاج تھا۔ کچھ وقت کے بعد یہ پتے سوکھ کر گر گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے، جس سے زمین اور تمام چیزیں رک گئی۔ جب آپ جنت سے تشریف لائے، ایک پہاڑ پر اترے تو آپ کے ساتھ جنتی پیڑوں کے پتے تھے، انہوں نے وہ پتے اس پہاڑ پر بھی بکھیر دیے، لہٰذا تمام پاکیزہ پھل اور میوے وغیرہ ہند میں اسی وجہ سے ملتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو انہیں جنتی پھل راستے کے لیے دیے اور ان کی خوبیاں بھی بتائی۔ اس لیے دنیا کے تمام پھل جنت کے پھلوں میں سے تعلق رکھتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ جنت کے پھل سڑتے نہیں اور دنیا کے پھل سڑ جاتے ہیں۔ ساری روایتوں کی روشنی میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام پاکیزہ چیزوں کی اصل جنتی پتے ہیں جو آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے، کیونکہ آپ کو ہند میں اتارا گیا تھا، اس لیے ہر طرح کا پھل یہاں ملتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں سے تھے تو کوئی مہمان نہیں کرنی پڑتی تھی، خوب آرام سے رہتے اور جنت کے پھل کھاتے تھے۔ لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو بھوک محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنے رب سے کہا، کھانا طلب کیا۔ تب جبرائیل علیہ السلام گیہوں کی ایک تھیلی لے کر حاضر ہوئے اور 7 دانے آپ کے ہاتھ پر رکھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یہ تو وہی چیز ہے جو جنت سے نکالے جانے کی سبب تھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا، اس کا میں کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اسے زمین پر پھیلا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں اس کو اگا دیا اور یہی طریقہ زمین میں بیج ڈالنے کا ہو گیا۔ ان کی اولاد میں جاری ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، فصل کاٹو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کہا، پھونک مار کر بھوسے کو اڑا دو۔ پھر پھونک مار کر اپنے بھوسے کو اڑا دیا اور صرف دانے رہ گئے۔ پھر ایک پتھر کے پاس آئے اور ایک کو دوسرے سے رگڑا اور ایک کو دوسرے پر رکھ کر آدم علیہ السلام سے گیہوں کو اس پتھر پر رکھ کر پیسنے کو کہا۔ پھر آپ نے اس کو پیسا۔ اسی طرح سے آپ کو آٹے کو گوندھنا بتایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر اور لوہا لائے، اس کو آپس میں رگڑا تو آگ پیدا ہو گئی۔ آگ جلتے ہی آگ جلانے کے بعد آدم علیہ السلام کے حکم کے مطابق آگ پر روٹی بنائی۔ یہ سب سے پہلی روٹی تھی جو تیار ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو باقاعدہ کھیتی کا کام کا طریقہ سکھایا اور لوہے سے استعمال کی چیزیں بنانے کا ہنر بھی سکھایا۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی کل 40 اولادیں تھیں جو 20 حمل سے پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے یہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ پہلے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کے ساتھ دوسرے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کی اولادیں پیدا ہونے لگی اور پھر اسی طرح سے دنیا آباد ہوتی چلی گئی۔ تو دوستو یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو اگر واقعہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔